बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामलात के समत के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आज शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से भी बात करेंगे, जिसमें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उनको दोबारा पुलिस के हवाले किया गया। फिर उनकी तबीयत नासाजी की खबरें सामने आई और उनको डॉक्टर्स से जो है कंसल्ट करने के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनको सांस में दुश्वारी का सामना आ रहा है। साथ साथ गिल साहब के इस गिरफ्तारी को लेके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और एक ऐसी मिसाल कायम करने की कोशिश की जा रही है कि हमारी टीम में से या हमारी पॉलिटिकल पार्टी में से कोई भी बंदा आवाज़ एक हद से ज़्यादा रेज़ करेगा तो उसके ख़िलाफ़ इसी किस्म की कार्रवाई होगी। और इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करने की कोशिश की जा रही है और मुमकिन है कि उनसे कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी दिलवाई जाएँ जो पार्टी के ख़िलाफ़ हों, या ऐसी स्टेटमेंट्स जिससे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कोशिश या काविश को नुकसान पहुँच सके। बहरहाल ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस बात में कितनी सदाकत है जो कंसर्न्स इमरान खान साहब ने रेज़ किए हैं। साथ ही साथ IMF की ख़बरें जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। हर रोज़ जो IMF है वो एक मौजू रहता है बहस का, और रीसेंट जो डेवलपमेंट है उसमें IMF को लिखे गए एक लेटर या IMF को दी गई एक कन्फर्मेशन है, जिसमें तकरीबन 50 रुपये के करीब पेट्रोल के ऊपर जो है लेवी बढ़ाए जाने के हवाले से भी कहा गया है। IMF से बहुत जल्द पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि पैसे हमें मिल जाएंगे, तकरीबन $1.25 अरब के करीब कहा जा रहा है, लेकिन ये डेफिनेटली जब होगा तभी पता लग सकेगा कि क्या इसके पीछे तमाम तर मामलात हैं। और आज प्रोग्राम में वैसे मुल्क की जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है उसको भी डिस्कस करेंगे। जनरल इलेक्शंस मुमकिन तौर पर कब होते देख रहे हैं हमारे एनालिस्ट, उनसे उनका ओपिनियन लेंगे। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात करेंगे, जिसमें तहकीकात का दायरा कार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है उसको बढ़ाए जाने के हवाले से तमाम तर इक़दाम लिए गए हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें नदीम रज़ा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो नदीम साहब। सबसे पहले मैं चाहता हूँ शहबाज गिल साहब के हवाले से बात करें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी उनकी पार्टी के जो चेयरमैन हैं, उनके लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने खासे कंसर्न्स जो है वो शो किए हैं। उनकी स्टेटमेंट को लेके किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया उनकी पार्टी में से, बल्कि लोगों ने कंडेमिनेशन की है। लेकिन उनका हंच या उनका जो कंसर्न है वो ये है कि शहबाज गिल को जो है वो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे सेट करना चाहते हैं, बाकी लोगों के आगे रखना चाहते हैं हमारी जमात के, ताकि वो उस मिसाल को सामने रखते हुए बाकी लोगों की ज़बानबंदी जो है वो कर सकें और वो एक हद से ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म ना कर सकें। कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को आप नदीम साहब? बिल्कुल देखें, इमरान खान का कहना बजा है, उनके ज़्यादा पता होगा क्योंकि पार्टी के चीफ हैं, सरबराह हैं, सब वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क के रह चुके हैं और उनकी आला शख्सियात से मुलाकातें होती रही हैं, उनकी पुष्टपनाही भी हासिल रही है उनको। तो उनसे बेहतर कौन जानता होगा कि ये एग्जाम्पल सेट की जा रही है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल फिर वो सेनेटर फैसल जावेद का स्टेटमेंट भी है जो उन्होंने सेनेट में दिया है कि ये गलत स्टेटमेंट दिया गया है। तो जब आप इदारों के खिलाफ जाएंगे, फौज में बगावत की बातें करेंगे, इस तरह से बातें करेंगे, फिर तो वो होना है। और ये पहले यही आग की तारत है, ये किस तरह से इनको लाया गया, पहले पंजाब में लगाया गया, मान नहीं चले तो फिर ये PM के साथ लगा दिया गया शहबाज गिल को। और इनकी बदतमीजी से कौन आगाह नहीं है, जिस तरह की स्टेटमेंट ये दिया करते थे, बदतमीजी लोगों को, साथियों को भी बुरा भला कहा करते थे, उनके सवाल के ऊपर किस तरह से बातें किया करते थे, सबको इनके इल्म है ये। अगर इनके साथ हो रहा है, इनको कटहरे में लेके आया जा रहा है। पहले यहाँ के तारा हुआ करते थे, लेकिन वो माजी का वक्त था, कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहा करता और वक्त बदलने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा करता है। तो यही इनके साथ हो रहा है। इसीलिए गालिबन इमरान खान जो कह रहे हैं उनके इल्म में बातें होंगी, जरूर होंगी, क्योंकि वो सबसे मिलते हैं और अभी मिलते रहेंगे भी। तो उनको भी इस तरह के खदशात का जो सामना है वो बिल्कुल बजा है, वो होगा। जब इन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए तो लाजिम सी बात है वो भुगतेंगे भी। अभी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का जो कहा जा रहा है, दिया गया है, फिर हॉस्पिटल की बात हो रही है, हॉस्पिटल जाया जाए। तो ये तो हमको पाकिस्तान की तारीख में शुरू से देख रहे हैं, जिसको भी सियासतदान को या जो पैराशूटर्स हैं जो बाहर से आते हैं अचानक आके वो बड़े बड़े ओहदे ले लेते हैं, जब उनको पकड़ाई होती है तो उसके बाद वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। और यही जो स्टेटमेंट जो आज आ रहा है, अभी जो आया है इनके साथियों वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कि हॉस्पिटल ले जाना चाहिए उनको, तो यही तो दिगर सियासतदान करते थे। तो ये पाकिस्तान में बदलाव क्या आया है? कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ चेहरे बदल के निज़ाम तो वही है, उसी तरह से चल रहा है। आप भी बदले, अब अदालत ने रिमांड दे दिया है आपका, तो अब उसमें बगले जांच रहे हैं, तो वहाँ पे कहाँ जा रहे हैं? और यही बात रही तशद्दुद की, कहा जा रहा है कि एग्जाम्पल बनाई जा रही है, तशद्दुद किया जा रहा है। तो जो पंजाब के जो वजीर जेल खाना जात हैं
انہوں نے اس کی سختی سے تردید بھی کی تھی جی، جبکہ پنجاب میں تو گورنمنٹ بھی نہیں کی ہے. کیسے کوئی تشدد کر سکتا ہے؟ انہوں نے تردید کی. تو یہ چیزیں دیکھیں یہ ان کا جو نا یہ ایک پیج پہ نہیں ہے. پارٹی کے جو لوگ ہیں اسٹیٹمنٹ جو دے رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کیا اسٹیٹمنٹ دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے اور کیا شہباز گل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. باہر بیٹھ کے جو جیسا بتا دیتا ہے ویسے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی جاتے ہیں اور سیاستدان کا کام یہی ہے کسی نہ کسی طریقے. لیکن سر انہوں نے ایک جو بڑا کنسرن ریز کیا ہے عمران خان صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے ممکنہ طور پر کوئی وہ ایسے سٹیٹمنٹس یا جو بیانات ہیں کوئی دلوانا چاہتے ہیں جس سے پارٹی کی یا اس کوشش جو بھی وہ کر رہے ہیں اس کو ڈیمیج پہنچائے جانے کے وہ شاید کنڈے جو ہے وہ اپنائے جا سکتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے سر آپ؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں یہی کہا عمران خان بجا کہہ رہے ہیں ان کے علم میں ہیں باتیں ساری. ان کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دیے جاتے تھے لوگوں سے دلوائے جاتے تھے اور ابھی بھی جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے تو اسی لیے باتیں ہو رہی ہیں. ایگزامپل بات یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، بات ٹھیک کی ہے یا غلط کی شہباز گل نے. اصل چیز تو وہ اسٹیٹمنٹ دے دیا نا، ایک دفعہ جب فائر ہو گیا وہ واپس تو کارتوس نہیں آ سکتا، اسے تو نشانے پہ لگنا ہے، وہ نشانے پہ لگ چکا ہے. اب آپ اس میں کوئی بھی بناتے رہیں کہ یہ ان کو اگلوایا جا رہا ہے، کچھ فکس کیا جا رہا ہے. کی بات ہے اس پارٹی کے وہ عمران خان کے سیکورٹی چیف ہیں تو انتہائی سینسٹیو ڈیزگنیشن ان کے پاس ہے. تو وہ لازمی کی بات ہے ہر چیز کا ان کو علم میں ہوگا. اور یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے ایسے تو نہیں دے دی ہے نا، بونگیاں ایسے تو نہیں مار دی ہیں. تو وہ لازمی سی بات ہے انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کہا ہے، کسی سے اپروول لے کے اسٹیٹمنٹ دیا ہوگا. تو اب یہی خدشات ان کے عمران خان کے خدشات ہیں کہ یہ اگلوایا جا رہا ہے، اسٹیٹمنٹ ہو جائے گا تو پھر پارٹی کو فکس کر دی جائے گا. تو یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا اور بیان بازیاں ہوتی رہیں گی. تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان کو شہباز گل کو ہاسپٹل بھیجا جاتا ہے یا اسلام آباد کی پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے 48 گھنٹے کے لیے جو وہ اسٹیٹمنٹ لینا چاہتی ہے کہ وہ آیا وہ اس میں کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. بہت سارے معاملات ہیں جو ڈیفینیٹلی ایسے ہیں جس میں کنسرن لوگوں کا بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں سب سے بڑا لوگوں کے لیے جو کنسرن ہے وہ مہنگائی کا ہے. IMF کے حوالے سے بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں. ان خبروں کے اندر ایک خبر جو بہت ایویڈنٹ ہے جس کے حوالے سے کچھ ذرا ایسے بھی خبریں کوٹ ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ دوبارہ بڑھائی جائے گی، جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ جانتے ہیں کہ کروڈ آئل جو ہے وہ گزشتہ 6 مہینے کی کم ترین سطح پر جو ہے وہ آیا ہوا ہے. تو ہم ڈیفینیٹلی اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. اعتزاز احسن صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میں اعتزاز صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. سر ویلکم ٹو دا شو. اعتزاز صاحب، سر بہت سارے لیگل میٹرز ہیں، بہت ساری ملکی سطح پر لیگل کمپلیکیشنز چل رہی ہیں، لیکن ان سب میں اس وقت جو چیز زیر بحث ہے وہ شہباز گل صاحب کی گرفتاری ہے. ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ دوبارہ پولیس کے پاس بھیجا جانا ہے اور پھر ان کی طبیعت ناسازی کی خبریں ہیں. پھر عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ یا بیانات اگلوائے جا سکتے ہیں. میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ جبراً ایسے بیانات ہمارے ملکی تاریخ کے اندر دلوائے گئے ہیں. اگر دلوائے گئے ہیں تو اس کا مقصد کبھی جو بھی حاصل کرنا چاہتا تھا شخص یا پارٹی یا کوئی بھی ایک ادارہ، تو کیا اس نے حاصل کیے؟ ہو پائے ایسا؟ دوسرے حصے کے بارے میں سوال کے آپ کے مجھے ابھی جو آپ نے کیا اس کی کوئی آواز ٹھیک نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی. جی میں سوال دہرا دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو. میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر کہ جس طرح شہباز گل صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اور آج بھی ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر دوبارہ پولیس کے حوالے کیا گیا، پھر ان کی طبیعت ناسازی کی خبر آئی، پھر اس کے بعد فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ ان سے زبردستی کچھ سٹیٹمنٹس یا بیانات دلوائے جا سکتے ہیں جو ہماری کوشش یا کاوش کے رستے کے اندر رکاوٹ بن سکتے ہیں یا ان کو کہیں یوز کیا جا سکتا ہے یا ابیوز کیا جا سکتا ہے. تو میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ ہماری کیا تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیا اس میں مقاصد حاصل کر پائے وہ تمام قوتیں، وہ لوگ جو یوں کرنا چاہتے تھے یا کیا؟ اس طرح کبھی بھی آمنے سامنے وفاقی ادارے اور صوبائی ادارے میری نگاہ میں، میری تک جہاں تک تاریخ یاد ہے، ایسے اس طرح آمنے سامنے نہیں آئے. ایک دفعہ پکا قلعہ کے واقعے پہ سندھ کی پولیس جو وہ ایکٹ دے رہی تھی اس کے رستے میں آ کے فوج کھڑی ہو گئی تھی اور اس کو حکم تھا جنرل اسلم بیگ، مرزا جنرل اسلم بیگ کا، اور وہ ایک تصادم کی فضا بنی ہوئی تھی کیونکہ آپریشن وہ 2-3 دن سے چل رہا تھا اور یکدم اسلم بیگ صاحب نے جو ملک سے باہر گئے ہوئے تھے
انہوں نے حکم دیا کہ پکا قلعہ جو MQM کا علاقہ تھا اس کی طرف پولیس کو پیش قدمی کرنے کی اجازت نہ دی جائے. تو وہ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ورنہ ایسا واقعہ وفاق اور صوبے کے درمیان اتنا زیادہ تناؤ میری نگاہ میں کبھی نہیں دیکھا گیا. اور یہ معاملہ تو چھوٹا سا ہے کہ ایک بندے کی ایک قیدی کی کا ریمانڈ ہے. ایک آپ ورنہ تو مجرموں کو لندن بھیج دیتے ہیں چھٹی کرنے کے لیے، آپ کے مجرم لندن بیٹھے ہوئے اور ملزم یہاں صوبائی اور وفاقی اور جو کشمکش ہے اس میں پھنسے ہوئے. یہ تو مذاق لگتا ہے بالکل، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ میاں نواز شریف صاحب مجرم ہو کے 10 سال سزا ہو کے لندن میں، تو یہ اس نے کیا اتنا بڑا جرم کر دیا شہباز گل نے. اچھا سر، کہ وہ لگ پڑے اب سارے. نواز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا. نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی کے حوالے سے خبریں پھر گردش کر رہی ہیں اور ان کی پارٹی کے کچھ لیڈر سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں جی ستمبر میں وہ آ رہے ہیں، لیکن ہم ان کو کسی صورت بھی جو ہے وہ گرفتار کرنے نہیں دیں گے. آپ سے جاننا میں چاہتا ہوں اس کی لیگل حیثیت، چونکہ میری علم یا دانش کے مطابق انہوں نے لینڈ کرنا ہے تو ان کو اریسٹ کیا جائے گا اور ان کو جیل پہنچا دیا جائے گا. یہ بتائیے ان کے پاس کوئی لیگل پروویژن موجود ہے کہ وہ اس چیز سے اسکپ کر سکیں؟ نہیں جی، کوئی پروویژن موجود نہیں. انہوں نے وہ مفرور ہے، صرف یہی نہیں کہ وہ باہر سے آ رہے ہیں، وہ ایک مفرور ہے 2.5 سال مفرور ہے. اور مفرور بھی ایسے نہیں ہے کہ جن کو پتہ نہ ہو کہ کارروائی کیا ہو رہی ہے. ہوتا ہے کوئی مفرور کہتا ہے کہ جی میں گیا تھا عمرے یا بیرون ملک یا افغانستان جہاد کرنے اور میں ادھر 3 سال رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں لگا کیس پیچھے ہو گیا، مجھے ضمانت دے دیں، میں آتا رہوں گا، اب مجھے پتہ لگ گیا. لیکن ایک بندہ جو کہ روزانہ ٹیلی ویژن کے سامنے آ رہا ہو، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں آ رہا ہو، جا رہا ہو، ان محلات میں جو متنازع ہے، خود متنازع ہے، سارا خاندان ان کا آدھا خاندان مفرور ہو، ان کے ساتھ بیٹھا ہو، اس کے لیے تو اور کوئی جگہ رستہ ہے ہی نہیں سوائے کہ وہ جیل جائے. بعد میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہو، بری ہو یا نہ ہو، وہ اور بات ہے. اور بریت کے لیے بھی مفروری راستہ روکتی ہے، کیونکہ مفرور کا سمجھا جاتا ہے کہ ہی واز گلٹی اینڈ دیئر فور ہی واز رننگ. یہ قانون اس طرح سے. ٹھیک ہے. اچھا سر، تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں. فارن فنڈنگ والا معاملہ یا ممنوعہ فنڈنگ والے معاملے کو لے کے 2-3 چیزیں اس کے حوالے سے زیر بحث ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کا دائرہ چونکہ سپیریئر کورٹ سے اس حوالے سے رجوع کیا گیا ہے اور پھر اس کا دائرہ کار وسیع کیا گیا ہے اس کی تحقیقات کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، جس میں فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو 62 کے تحت جو ہے ڈسکوالیفائی کرنے کی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا جو ہے وہ نقصان اٹھائے گی پاکستان تحریک انصاف اس سارے کے اندر، اور کیا کارروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف؟ خاصا نقصان اٹھائے گی. ایک تو یہ جو پبلسٹی ہو رہی ہے، یہی کوئی عمران کے اتنے حق میں نہیں جا رہی، یہی کافی نقصان پہنچا رہی ہے. اور اگر مقدمہ چل گیا تو پھر اگر مقدمہ چلا اس کو گرفتار کیا تو پھر شاید اس کے حق میں جانا شروع ہو جائے، کیونکہ ہمارے لوگ بھی جس کو گرفتار کریں اس کے ساتھ سمپتیز ہو جاتی ہیں. اس وقت اگر وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں نہیں ہیں شہباز گل کے ساتھ، تو وہ یہ جو کیمرے میں دیکھتے ہیں اس کو آنا جانا ہاتھ پھری لگی ہوئی، وہ اس کے ساتھ ہمدردی ذرا بن جاتی ہے. اور یہ ویژولی ایسا ہوتا ہے. اور جو ہے عمران کا تو ویژول اگر اس کو گرفتار کیا ہوا عدالت میں بھی لا رہے ہوئے لے کے جا رہے ہوئے، وہ ویژول اس کا اس کو پھر بحال کرتے بہت. اور یہ پبلسٹی ویسے اس کی ہو رہی ہے کہ کہاں سے فنڈ آئے اور پھر فنڈ بینک اکاؤنٹ کتنے تھے
اور وہ ڈکلیئرڈ بینک اکاؤنٹ میں کتنے ڈکلیئر تھے کتنے نہیں تھے. اس پبلسٹی سے پی ٹی آئی کو ضرور نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب میں چاہتا ہوں کہ آخری سوال آپ سے یہ کہ لیگل سوال نہیں ہے، پولیٹیکل چیزوں کے حوالے سے میں صرف آپ کو اوپینین جاننا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا جو گراف ہے وہ ہم خاصا بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. وہ لاہور کا یہ جلسہ ہو یا اس سے پریویس جو انہوں نے جلسے کیے یا جو وہ کراچی کرنے جا رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں جو بھی فیصلے ان کے خلاف آ رہے ہیں ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس سیلاب کے آگے جو سوشل میڈیا پہ بہت ریلیٹ کیا جا رہا ہے، جو بند باندھے جانے کی کوشش ہو رہی ہے اور کنٹینیوسلی ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ رک پائے گا اور چیزیں سیٹل ہو پائیں گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ مزید بگاڑ آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے کچھ عرصے کے اندر؟ دیکھو بھائی، پاکستان میں میں بار بار کہتا ہوں ماضی کے علاوہ کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ. کسی کو پتا تھا 6 مہینے پہلے کہ عمران خان وزارت عظمیٰ سے باہر بیٹھے ہوں گے اور آف آل پیپل شہباز شریف یعنی مانی نواز شریف وہ پرائم منسٹر بنے ہوں گے 4تھی مرتبہ. اور یہ 2 مہینے 1-2 مہینے اندر ہی ہو جائے گا. کوئی کہہ سکتا تھا؟ یہ کوئی بات کرتا تھا؟ یہ کہاں سے پہیے گھمائے گئے، کہاں سے اس پہ اثر انداز کون ہوا، کس نے کیا، کس نے وفاداریاں تبدیل کرائی. بہت سارا کچھ پتا ہے لوگوں کو. وہ آپ کے میڈیا کی مجبوریوں کی وجہ سے نام نہیں لے سکتے، ورنہ نہیں ہے. تو یہ میرا کہنا یہ ہے کہ یو کین پریڈکٹ ان پاکستان، یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ. ماضی کے علاوہ کچھ پریڈکٹ نہیں کرتا. ماضی کو سامنے رکھتے کوئی بہتر مستقبل سمجھ رہے ہیں آپ، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ کلیش بڑھے گا؟ نہیں، مستقبل تو کوئی اتنا زیادہ روشن نظر نہیں آتا. وہ تو ہماری قوم کی حالات اور ہماری قوم کی سرشت کی ایسی ہے. اور ہماری نسل میں جو ایک گمراہ نسل میری نسل رہی، وہ انہوں نے جو پاکستان سے ہم نے کیا ہے، ہم تو اور کچھ کیا ہی نہیں، بول ہی نہیں سکتے. بولنے کی ہمیں جرت ہی نہیں ہونی چاہیے. اگلی نسل کو یہ آئے تو اس کو کوئی ٹھیک کرے، کچھ ڈیووشن سے کام کرے، حب الوطنی سے کام کرے، اپنے ہمسائے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں وہ بارونق دیکھنی چاہے، جھوٹ نہ بولے، چوری چکاری سے کام نہ لے، ایمانداری سے کام کرے، تو پھر کوئی شاید پاکستان کا مستقبل روشن ہو جائے. لیکن اس طرح تو اس کشمکش میں تو بالخصوص روشن نہیں لگتا. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ اعتزاز احسن صاحب موجود تھے آپ کے وقت کا. ندیم رضا صاحب، آپ نے اعتزاز صاحب کو بھی سنا. میرا سوال آپ سے بھی یہی ہے کہ جس سمت میں، جس ڈائریکشن میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، جس طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اگلا جلسہ اب غالباً جمعے کو کرنے جا رہی ہے کراچی کے اندر، اور اس سے قبل لاہور کے اندر انہوں نے جلسہ کیا، مومنٹم پاکستان تحریک انصاف کا، ان کے جلسوں کا کوانٹم حجم جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑھ رہا ہے. اور اس کو لے کے بہت سارے کنسرنز ہیں جو ریز ہو رہے ہیں. کے پی کے میں، پنجاب میں، جی بی میں، اے جے کے میں پی ٹی آئی اپنی نمائندگی جو ہے وہ سامنے رکھے ہوئے ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں فورتھ سی کر رہے ہیں جنرل الیکشنز کے نتائج، کیا لگ رہا ہے آپ کو سر؟ دیکھیں، جلسے جلوس، ریلیاں اور یہ احتجاج، یہ ان سے آپ الیکشن کا فورسی نہیں کر سکتے کہ الیکشن کس کے حق میں جائے گا، ووٹ کس کے حق میں ڈالیں گے. جلسہ کوئی بھی جماعت کرے، لوگ نکل آتے ہیں، اور یہ آپ کے بھی علم ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے لایا جاتا ہے، کیا ان سے وعید وفا کی جاتی ہے، کس طرح سے لوگ آتے ہیں جو ہزاروں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے، اچانک جمع ہو جاتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آیا وہ ان کے ووٹ میں کنورٹ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، اور یہ الیکشن کے نتائج پر کس حد تک اثر انداز ہوں گے. جیسے سراج حسن صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز پریڈکٹ کرنا انتہائی ناممکن ہے. آپ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جو آپ کو معلوم ہے نتائج کس طرح سے ایک دم تبدیل کر دیے جاتے ہیں یہاں پر. تو وہ اس کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہوگا کہ عمران خان کو یہ ووٹ بینک جو ہے وہ اس طرح سے مزید اسٹرانگ ہوگا، اور یہ جو لوگ جلسے جلوسوں میں آ رہے ہیں ان کے حق میں ہے کہ جلسہ یہاں دیکھیں جہاں مرضی آپ جلسے جلوس کرنے لوگ نکل آتے ہیں.
اور کس طرح سے لوگ موجود ہیں جو کرائے پہ افرادی قوت پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری خبریں یہ زینت بنتی رہتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی. تو اسے کہنا آپ اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے, قیاس نہیں کر سکتے کہ پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر گرفتاری کا گورنمنٹ سوچتی ہے عمران خان کی, ان کو گرفتار کرتی ہے, پھر اس صورت میں تو وہ ان کو ہیرو بنا دیا جائے گا. لیکن سر دست اس طرح کی صورتحال, اور جو شہباز گل اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو وہ پھر پرابلم بن جائے گی اس پارٹی کے لیے, کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور جو بھی یہ چیزیں اگر دیکھ رہے ہیں آپ, جو قرین قیاس کیا جا رہا ہے یا ارد گرد کی سیاسی تبدیلی آ رہی ہے, وہ بظاہر ساری کی ساری تحریک انصاف کے اگینسٹ دکھائی دے رہی ہیں. ساری چیزیں عمران خان کے خلاف ہیں, اور یہ پہلا مورا ہے کہ شہباز گل ان کے ہاتھ لگا ہے جو اسٹیٹمنٹ کیا تھا. اور پھر جو سینٹ میں سینیٹر جاوید کے اسٹیٹمنٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ سر رہیے گا, گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کی جانے پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. اکبر ایس بابر صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں, بانی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. ویلکم ٹو دا شو اکبر صاحب. سر یہ فرمائیے کہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی اپیل ہے, آپ نے اس میں فریق بننے کے حوالے سے جو ہے آپ نے فائل کی ہے ایک اپلیکیشن, آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ایکسپلین کر پائیں گے کہ اس کے ہو جانے سے یا یوں فریق بننے سے اگر جو ہے وہ اسی طرح کنٹینیو رہتا ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں, کون کون سے آبجیکٹیوز ہیں سر جو آپ ممکنہ طور پر حاصل کر پائیں گے؟ واٹ از یور ٹارگیٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس 8 سال کی جو محنت تھی اس میں تقریباً 190 پیشیاں ہوئی اسکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن کی. جی. کوئی 21 آرڈرز تو صرف الیکشن کمیشن کے تھے کہ یہ ڈاکومنٹس وغیرہ پروڈیوس کریں, پھر نہیں کیے. پھر اسٹیٹ بینک کو لکھا گیا مارچ 2018 میں. اس کے بعد تقریباً کوئی 10 کے قریب, کم از کم اگر 11 نہیں تو ریٹ پٹیشنز پی ٹی آئی نے کی, اور اس میں کہا کہ یہ تمام معاملات خفیہ رکھے جائیں. الیکشن کمیشن کی جو جورسڈکشن تھی اس کو چیلنج کیا, اسکروٹنی کمیٹی کو چیلنج کیا, میرے بارے میں بارہا یہ دعوے کیے یہ ممبر نہیں ہے, اس کو کیس سے الگ کرے وغیرہ وغیرہ. جبکہ ہر ریٹ پٹیشن میں میں بھی رسپونڈنٹ ہوتا تھا, یعنی میں بھی اس کا ایک حصہ ہوتا تھا. تو چونکہ ہم نے یہ ایک جنگ لڑی ہے اور بڑے مقصد کے لیے لڑی ہے, تو اس کے لیے ہم نے ان کے کوئی, آپ یہ سمجھیے کہ 50,000 تو اپلیکیشنز ہیں, تو ہر چیز کا مقابلہ کیا ہے. کوئی گنجائش نہیں دی کہ یہ اس راستے سے نکل جائیں, اس راستے سے نکل جائیں. آخری میں انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا کہ جی تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ساتھ فیصلہ ہو, تاکہ پھر 10-20 سال یہ کیس تاخیر میں چلا جاتا. تو اب چونکہ ہمیں حقائق معلوم تھے, اسی لیے پی ٹی آئی ہر موقع پہ یہ کہتی تھی کہ اکبر اس بابر کو کیس سے الگ کرو, اکبر اس بابر کو کیس سے الگ کرو. اب جبکہ یہ معاملہ فیصلہ کن اس میں آیا اور الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر پاس کیا 2 اگست کو اس سال, اور وہ جو تمام میرے الزامات تھے وہ ثابت ہو گئے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ایف آئی اے نے ان سے دریافت کیا معلومات, انفارمیشن, ابھی کوئی تعجیبی کارروائی تو نہیں کری, فیکٹس مانگے, تو انہوں نے جواب دیا کہ جی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اور یہ ایک محض رپورٹ ہے. بھائی وہ متفقہ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آرڈر ہے, اس کے بڑے سنگین نتائج ہیں, کیونکہ اس میں انہوں نے آئینی جو کلازز ہیں 17(3) وہ بھی انووک کیا ہے, دوسرے وہ انووک کیا جو فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتے ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے شو کا نوٹس دیا. سو اٹس اے ویری سیریس ایشو. تو ہم چاہتے تھے کہ جب انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا الیکشن یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو موجود ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور بڑا خوشائند فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک لارجر بینچ ہونا چاہیے, کہ بجائے اس کے کہ ایک جج بلکہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے اس میں زیادہ وزن آتا ہے, زیادہ کلیئرٹی ہے. سو ہم تو ویلکم کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک ایشو رہ گیا تھا, وہ یہ کہ جو پی ٹی آئی نے جو پٹیشن کی ہے چیلنجنگ دی الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے, اس میں انہوں نے مجھے رسپونڈنٹ کے طور پہ نہیں شامل کیا, یعنی مجھے اس کیس سے الگ کرنے کی کوشش کی. تو ہم نے آج درخواست دی ہے
ہائی کورٹ میں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ کل جب ہیئرنگ شروع ہوگی تو اس میں یہ کنسیڈر ہوگی. اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ عدالت کے سامنے وہ فیکٹس رکھے جائیں جو میں 8 سال سے رکھ رہا تھا الیکشن کمیشن, جس سے یہ چھپتے تھے, غلط بیانی کرتے تھے, ڈاکومنٹس انہوں نے, مطلب بہت ساری لمبی, عمران خان کے اپنے 2 اکاؤنٹس تھے جو انہوں نے اس کو ظاہر نہیں کیا, جن کو خود آپریٹ کرتے تھے, خود ان کے دستخطوں سے کھلے حبیب بینک کے اسلام آباد میں. اس طرح 11 اور اکاؤنٹس ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹاپ رہنما. اب یہ پی ٹی آئی نے خود, عمران خان نے خود اپنی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف الزام لگایا کہ یہ 11 اکاؤنٹس جو تھے یہ فیک اکاؤنٹس تھے, یہ اور یہ بینامی اکاؤنٹس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. انہوں نے خود یہ میرا, ہم نے یا کسی نے یا ایف آئی اے نے کوئی اس قسم کا, یہ انہوں نے لکھ کے ڈاکیومنٹڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 14 مارچ کو دیا کہ جی چونکہ جب وہ اکاؤنٹس کی کنسیلمنٹ آ گئی تو انہوں نے اپنے سر سے اتارنے کے لیے اپنے تمام رہنماؤں کے نام دے دیے کہ جی یہ فیک اکاؤنٹ. اب جب فیک اکاؤنٹ آپ آپریٹ کرتے ہیں تو وہ تو منی لانڈرنگ میں آتا ہے, اس کی تحقیقات تو ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو امپلائیز کا معاملہ ہے کہ 4 امپلائیز کا تھا, اب وہ امپلائیز کی جو انیشل رپورٹس ہیں وہ تو یہی ہے کہ ایف آئی اے کے سامنے انہوں نے تصدیق کر دی کہ ہاں جی ہم سے چیک سائن کیے جاتے تھے, اور وہ سائن چیکس جو تھے وہ ہمارے اکاؤنٹ سے, اور اس کے بارے میں سائن چیکس لے لیتے تھے. ہمیں نہیں پتا کتنی رقم آئی, ہمیں نہیں پتا کہ وہ رقم کہاں سے آئی, ہمیں نہیں پتا کہ وہ رقم کون کیش چیک سائن کرا کے. اب اگین یہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ جی ایک منی لانڈرنگ ہوئی ہے, غیر قانونی پیسہ ہے, اس پہ تحقیقات ہو رہی ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جسٹس صاحبان اس کیس کو سنیں گے, ہم ان کو اسسٹ کر سکیں, ان کو فیکٹس ایز اے رسپونڈنٹ اگر وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر آپ اسسٹ کر سکیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں ٹو گیٹ اے سولوشن. اچھا, اب میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں, آپ کا اوپینین بیسیکلی میں لینا چاہتا ہوں, جو آپ نے ایف آئی اے کا ذکر کیا اس حوالے سے بھی. اب اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بیرون ملک تک پھیلائے جانے کے حوالے سے بھی خبریں آپ جانتے ہیں کہ گردش کاری امریکہ, برطانیہ, وہاں کی ایجنسیز کے ساتھ انکارپوریٹ کر کے یا ورکنگ ایکویژن بنا کے جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ نتائج نکل پائیں گے, ایف آئی اے وہ کر پائے گی جو اس کے اندر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ نتائج حاصل کر پائیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک فیوٹائل ایفرٹ ہوگی ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فنڈنگ سکیم ہے. اگر آپ نے کل ایک انٹرویو سنا ہو بشیر میمن صاحب جو فارمر ڈی جی ایف آئی اے تھے, تو انہوں نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہے. اب دیکھیے ہوا یہ ہے کہ انہوں نے پے در پے غلط بیانی اور جھوٹ بولا الیکشن کمیشن سے, جو اب ثابت ہو چکا ہے. مثلا انہوں نے عارف نقوی کا ایک ایفیڈیوٹ لگایا جس پہ صرف دستخط ہیں, کوئی تاریخ نہیں ہے اس میں, کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے, کوئی اوتھینٹیکیشن نہیں ہے, کوئی اس میں انہوں نے دعویٰ کیا جی وہ 2.1 ملین جو ووٹن کے ذریعے آیا تھا وہ انہوں نے مڈل ایسٹ یعنی دبئی اور یو اے ای میں پاکستانیوں سے جمع کرایا تھا. اب سب سے پہلا تو سوال ادھر ہی اٹھ جاتا ہے کہ پولیٹیکل فنڈنگ یو اے ای میں ہو ہی نہیں سکتی, تو یہ غیر قانونی ہو گیا. دوسری بات, یہ کمپنی غیر ملکی کمپنی کیمن آئلینڈ میں رجسٹرڈ, وہ پیسہ دے ہی نہیں سکتی قانون کے مطابق, یہ دوسرا غیر قانونی کام ہو گیا. اور تیسری بات یہ کہ جب فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری آئی, اور فائنینشیل ٹائمز کی جو سٹوری سائمن کلارک نے کی جو دنیا کا ٹاپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے فائنینشیل ٹائمز, اچھا انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس بینک سٹیٹمنٹس ہیں ووٹن کی, ہمارے پاس ای میلز ہیں, ہم نے یہ ثابت کیا ہے اپنے اس میں کہ 2.1 ملین میں سے 1.3 ابراج کا پیسہ تھا. اب ابراج کمپنی تو آلریڈی ڈیزالو ہو چکی ہے, اس کا کیس نیو یارک میں چل رہا ہے, نیو یارک کے کورٹ میں. اس کے علاوہ 2 ملین ایک عرب شیخ نایان صاحب جو وزیر ہے ان کی طرف سے آیا, اس کا کچھ حصہ ووٹن کے ذریعے گیا, کچھ حصہ عمران کے دوست اور ایک چیریٹی کے ذریعے گیا. اب یہ اس طرح انٹرنیشنلائز تو ہو چکا ہے. اب میں تو بارہا آج بھی میں نے پریس ٹاک میں یہ کہا, میں نے کہا کہ دیکھیے فائنینشیل ٹائمز کی جو سٹوری ہے یہ مغرب کا ٹاپ اخبار ہے اور برطانیہ کا. اب وہاں پہ ان کے جو لاز ہیں بڑے اسٹرکٹ ہیں ڈیفیمیشن کے, وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی بڑی جلدی ہو جاتی ہے. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں بھی ہیں مختلف چینلز کے. تو یہ عمران خان ان کو ڈیفیمیشن نوٹس کیوں نہیں دیتا, ان کو کورٹ میں کیوں نہیں لے کے جاتا, ان کو پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتا, ان کو کنڈیم کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو سارے فیکٹس اس نے لے آؤٹ کیے ہیں جو بڑے ڈیمنگ ہیں, جو اس کی پوری فائنینشیل انٹیگریٹی کو ڈسٹروائے کرتے ہیں, وہ سچ ہے, وہ مجھے پتا ہے سچ ہے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ. unless they challenge it, they should take financial time to court کہ جی آپ نے یہ ہم پہ الزام لگایا کہ انہوں نے دعویٰ کیا الیکشن کمیشن نے کہ یہ تمام پیسہ 2.1 بلین یہ پاکستانیوں کا جمع کردہ پیسہ ہے, جبکہ وہ اس نے ثابت کیا کہ 1.3 ملین ابراج کا ہے اور باقی 2 ملین جی ابراج کمپنی سے ہے, اور دوسرا جو ہے وہ عرب شیخ نے دیا. اور اس قسم کے اور بھی ہے, وہ کرکٹ میچ کا بھی ذکر ہے
چیریٹی کا پیسہ کدھر گیا. تو ظاہر ہے آلریڈی میری اطلاع کے مطابق نیشنل کرائم ایجنسی میں کمپلینٹس ہو چکی ہیں, ان کی جو چیریٹیز کمیشن ہے وہاں پہ بھی ہو چکی ہے. اور یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک میوچل لیگل اسسٹنس کے ایک ایگریمنٹس ہوتے ہیں میوچل لیگل, وہ آج کل چونکہ منی لانڈرنگ, فیٹ آف اور یہ بڑے معاملات بہت باریکی سے دیکھے جاتے ہیں. تو یہ جو بائی لیٹرل ارینجمنٹس ہیں, ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس ہیں, اس کے تحت تمام ڈیٹا ود ان فیو ڈیز یہ آ سکتا ہے. اور جس طرح ایف آئی اے نے اب تمام ملکوں سے رابطے کیے, ان کی ایجنسیز کیے, تو یہ جو فیکٹس آئیں گے, میرے پاس بہت سارے اور فیکٹس ہیں ابھی بھی, میں اس لیے نہیں کہتا میں ایویڈنس آنے دے. جو ہوشربا ہے, دیکھیے اس میں ایک اور بڑا ایک اور پہلو ہے جو ابھی انویسٹیگیشن میں وہ آ گیا کہ جب انہوں نے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ اسٹیٹ بینک کو لکھیں گے, تو یہ کہیں جولائی 2018 کی بات ہے. اور جب ان کو بینکس کو لکھا گیا تو ایک بینک نے یعنی بینک اسلامی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ جو کے اے ایس بی بینک میں ہوتے تھے, وہ چونکہ کے اے ایس بی مرج ہو چکا تھا بینک اسلامی میں, وہ جو پی ٹی آئی کے فورکس جو ڈیٹیلز ہیں ریمیٹنس دوسرے, وہ ہم آپ کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ اس کا سافٹ ویئر کا ایشو ہے. اور یہ انہوں نے کہا کہ پہلے ٹائم مانگا, اور پھر جب پی ٹی آئی حکومت آ کے اس کے بعد جواب دے دیا کہ جی ہم اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو ہم اس کو کنورٹ نہیں کرتے. آپ اندازہ لگائیں آج کل کے دور میں. اب وہ جو معاملات ہیں وہ سارے بھی دوبارہ وہ اور بھی آ جائیں گے, تو وہ میری اطلاع کے مطابق وہ بھی انفارمیشن جو ہے بہت ساری اس میں ہیوج, مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ پی ٹی آئی. لیکن آپ ان تمام چیزوں کو جو ہے سامنے لے کے آئیں گے جب آپ کے پاس ثبوت آ جائیں گے. میرا آپ سے سر آخری سوال یہ ہے, یہ تو ظاہر پی ٹی آئی کا معاملہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے ہو گیا, اور اس پہ جس طرح چیزیں انفولڈ ہوں گی ظاہر وہ سب کے سامنے آ جائیں گی. میں آپ کا صرف ایک اوپینین لینا چاہتا ہوں اباؤٹ جو کیسز جاری ہیں پی ایم ایل این کے, پی 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 کے. آپ کے خیال سے اس میں ڈیلے ہے, اس کا فیصلہ نہیں ہو جانا چاہیے تھا, یا آپ کے خیال سے بھی یہ جو ٹائم گین کیا گیا ہے یا جو کیس کا دورانیہ ہے دیٹ از لافل, دیٹ از رائٹ, آئی مین دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ؟ کیس میں تقریباً 8 سال لگ گئے, اور اتنی لمبا کوئی 10-11 کے قریب ریٹ پٹیشن ہوں گی, 190 پیشیاں ہوں گی. میں صرف اس حد تک جا سکتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی نے ایک ریٹ پٹیشن کی تھی سنگل بینچ کے سامنے, جب چیلنج کیا تھا کہ یہ 14 مارچ کی ان کی جو رپورٹ ہے یہ اکبر بابر کو نہ دی جائے وغیرہ وغیرہ, تو پھر اس کے بعد اس میں فیصلہ ہے کہ جی یہ ڈسمس کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس ثابت ہو جائے پروہیبٹڈ فنڈنگ, یہ ہائی کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہے, تو اس کی امپلیکیشن نہ صرف پارٹی پہ بلکہ اس کے چیئرمین پہ بھی ہے. اچھا, اس کو انہوں نے اپیل کیا, انٹرا کورٹ اپیل, اور معزز جج اطہر من اللہ صاحب اور ایک اور بابر ستار صاحب, انہوں نے اس کو ہیئر کیا. اس کا جو فیصلہ ہے اس میں صرف انہوں نے 30 ڈے لمٹ ختم کی تھی کہ 30 ڈے کی لمیٹیشن نہیں ہے, الیکشن کمیشن جب مناسب سمجھے فیصلہ کرے. لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکشن کمیشن پہ پورا اعتماد ہے, بھروسہ ہے کہ وہ تمام پارٹیوں سے انصاف کرے گی. انہوں نے اس میں الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ان کو تحریری طور پہ دیا کہ دیکھیں جی ہر کیس کا اپنا ایک سٹیج ہے, اپنا ایک پروسیس ہے. ان کے خلاف جو تحقیقات ہے وہ جاری ہے, اسکروٹنی کمیٹی بنی ہوئی ہے, تحقیقات ہو رہی ہے, اس میں ابھی یہ پروسیس ہے, اس سٹیج سے گزریں گے. تو تمام سیاسی جماعتیں, جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں, ان کو بے شک اس چھلنی سے گزرنا چاہیے. تو کیونکہ بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ادارہ بنائے, لیکن وہ ڈفرنٹ سٹیجز میں ہے اور ان کو کلب نہیں کیا جا سکتا. تو ان کی درخواست کلب کرنے کی اس لیے تھی, یہ چاہتے تھے کہ یہ کیس ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے, کیونکہ آپ تو اس لیے لیکن وہ بالکل ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے. اور اس کا ٹائم فریم کیا ہے وہ الیکشن کمیشن بہتر جاتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی اکبر ایس بابر صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. ندیم صاحب, سر وقت کی کچھ کمی ہے, میں آپ سے سوال آخری, اور میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ ڈیٹیلڈ ہمیں آجیے. سوال سر میرا یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی حالات ہیں ملک کے معاشی, وہ ظاہر ریلیٹ کرتے ہیں ملک کے سیاسی معاملات سے, اور جو اس وقت سیاسی معاملات ہیں وہ آپ سے اور لوگوں سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وفاق اور صوبے جو ہے خصوصاً پنجاب یا پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کی جو موجودہ اتحادی حکومت ہے آمنے سامنے ہیں, یہ انسرٹنٹی, یہ انریسٹ اور اس میں سیکیورٹی کے ابھرتے ہوئے مسائل, یہ ایک پینک سی سچویشن ہے جس کی جانب لوگوں کو ہر گزرتے دن کے ساتھ لیتے چلے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے لوگوں کے پاس کیا حل ہے, کیا سولوشن ہے, لوگ کیا کریں؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں لوگ کیا حل ان کے پاس ہے نا, ان کے ہاتھوں میں ووٹ ہوتا ہے. جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو وہ دیکھیں کیا ہے.
اور پھر جن کو ووٹ دیا کم سے کم ان سے پوچھ تو سکتے ہیں نا لوگ، کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ جا کے پوچھیں نا، رکن اسمبلی سے پوچھیں، جو صوبائی اسمبلی کا ہے، قومی اسمبلی کا ہے، جن کو ووٹ دیے ہیں وہ کدھر غائب ہو جاتے ہیں؟ میں آپ کو جیسے مثال دوں، کراچی کی مثال دوں کہ یہاں پہ دیکھیں بارش ہلکی پھلکی بارش ہوئی ہے، اس سے پورا شہر کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے، کیونکہ ہر بندہ جب بارش ہوتی ہے تو ٹریفک کے اندر پھنس جاتا ہے، گڈھوں میں گاڑیاں جاتی ہیں، گاڑیاں خراب ہوتی ہیں۔ لیکن اس شہر کے دعوے دار بنتی ہے، ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ان کا شہر 80% ووٹ بینک ایم کیو ایم کا یہاں پر ہے، ایم کیو ایم کدھر ہے؟ کہاں ہے ایم کیو ایم؟ وہ تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آ کے گڈھے بھر رہے ہوں، حالانکہ گڈھے بھرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی جاتی ہے کہ یہ شہر ہمارا ہے، یہاں پہ پی ٹی آئی جس کو اتنی 14 سیٹیں مل گئی، وہ کدھر ہے؟ پی ٹی آئی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ عوام کو سوچنا پڑے گا، اور یہ ہاں رہی بات شفا قانون کی، اندر جو ہے یہ انہیں صرف اور صرف اپنے اقتدار سے غرض ہے، ان کو منسٹریاں مل جائیں، خواہ ان کا معاہدہ پیپلز پارٹی سے ہو، تحریک انصاف سے ہو، جے یو آئی سے ہو، کسی سے بھی ہو، انہیں صرف اقتدار چاہیے، جھنڈے والی گاڑی چاہیے، پروٹوکول چاہیے، نتھنگ ایلس، اور ان کو کچھ ایسی لوٹ مار کرنی ہے۔ دیکھیں جس ملک کے اندر یہ 1 ارب دے کے بندہ کو سینٹر بنتا ہے تو وہ بیوقوف ہی ہوگا جو 1 ارب انویسٹ کرے گا، 1 ارب انویسٹ کرے تو 10 ارب اس کے کماتا بھی ہوگا۔ تو یہ سمجھنا بھی بات ہے، اور عوام ہمارے ہم بیوقوف ہو جاتے ہیں، سوال ہم نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرول جو $90 سے کم آ گیا ہے، اور آپ کے پاکستان کے اندر پیٹرول پیسے بڑھائے جا رہے ہیں، نہ کہ بڑھائے جا رہے ہیں صرف اگلے یعنی 15 دن کے بعد کی نویز سنا دی گئی ہے کہ مزید ستمبر میں بڑھائے جائیں گے پیسے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ لوگوں کو چاہیے کہ آواز اٹھائیں، کم از کم بولیں تو صحیح نا، جب تک بولیں گے نہیں لوگوں کو آواز اٹھانی ہوگی، بولنا ہوگا، اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا، تبھی جو اپنے جتنا بھی ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ وہ کر پائیں گے، اور یہی طریقہ کار ہے جو دنیا بھر کے اندر بھی رائج ہے۔ بہت شکریہ جی، ندیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ختم ہوا چاہتا ہے پروگرام کا وقت، آپ کو حالات حاضرہ سے یوں ہی آگاہ رکھیں گے، اپنا خیال رکھیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔